कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एन मौके पर कॉल मुनक़ता हो गई, बल्कि दो कॉल्स आ रही थी, दोनों ही शायद वो इंतज़ार करके थक गई है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। नदीम खान साहब खुश आपको आमदीद। मेरा सलाम है। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई, क्या सवाल है आज? जी मेरा दो सवाल हैं सर भाई मेरे। ज़रूर भाई। जी एक तो नमाज से मुतालिक है। इसमें क्या है, जैसे कि अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज तो मतलब सुकून के साथ पढ़नी चाहिए पूरी। जी हर चीज अपने आज़ादी उसमें होनी चाहिए, मतलब एकदम तरतीब के साथ। जी कभी कभी क्या होता है, हम लोग होते हैं, कैसे क्या होता है, कभी कभी हमारे हाथ कभी ऐसा हो जाता है कि बाल सही कर लेते हैं, कभी कपड़े सही कर लेते हैं, रुकू में जाते हैं, कभी ऐसे मतलब पूरा सुकून नहीं हो पाता, कभी शैतान आ जाता है बीच में। जी तो इसके लिए क्या तरतीब है, क्या मसला है, इसके लिए कुछ मतलब नमाज का पूरा एक बार अगर इसके लिए हो जाए पूरी तफसील से बता दें इंशाअल्लाह ताला। जी। जी जी क्योंकि कभी कभी आ जाता है शैतान बीच में, कभी हम अपने कपड़े सही कर लगते हैं। मैंने सुना था उसके बारे में, इसलिए मैंने पूछा इसका पूरा ये इंशाअल्लाह आज सुनना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए ताला तफसील हो जाए कि नमाज के लिए। ज़रूर भाई। दूसरा सवाल क्या है भाई नदीम साहब? जी दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर हम कोई इंसान किसी इंसान मतलब के साथ बुरा सलूक करे और लगातार करते रहे, लेकिन दूसरा इंसान उसको बर्दाश्त करता रहे, दुआ करता रहे उसके लिए, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, लेकिन फिर भी वो दूसरा तक सुधरे ना, और उसका फिर आखिर में क्या उसके साथ हम मतलब उससे बातचीत बंद कर दें, पूरा अपना ताल्लुक खत्म कर दें, मतलब दिल तो साफ हो अपना लेकिन ताल्लुक ना रखें उससे हम। तो इसमें एक इसका क्या मसला है, क्योंकि ये भी बताया गया है ना इसमें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कभी किसी से गलत ताल्लुक नहीं करना चाहिए। जी तो जी तो इसमें क्या, इसमें हमें बुरा मिलेगा, क्या होगा, इसके लिए मुझे तफसील से बताएं कि इसके लिए इंशाअल्लाह खा सकते हैं क्या नहीं करें। वो आदमी क्योंकि सुधरने में नहीं है वो लोग जो है। जी भाई इंशाअल्लाह ज़रूर दोनों सालों के जवाब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपके भाई। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम फी अमानिल्लाह। सामीन हमारा टेलीफोन नंबर है 443-443-77। आप इस पर अभी राब्ता कायम फरमाते हुए अपने सवालात पेश फरमा सकते हैं और उसके बाद फिर हम अगले मराहिल की तरफ आएंगे और आज की दुआ भी पेश की जाएगी और दुआ के साथ फिर SMS के सवाल भी। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई जी मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। क्या नाम बताया भैया आपने? सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम हुसैन साहब जी तहारत के बारे में मुझको जानकारी चाहिए था। जैसे कि मैं जैसे गांव वगैरह में मैं देखता हूँ, जैसे उम्र दराज लोग को से बगल के बाल वगैरह जो साफ नहीं करते हैं, उसके बारे में थोड़ा मुझको ये जानकारी। यानी जो बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं? जी जी उसके तहारत के बारे में क्या है उसका, ये जैसे बगल का बाल हो गया, जेरे नाफ का बाल हो गया, ये कितने दिन में और क्या करना चाहिए इसका? नमाज में अगर 40 दिन से ज्यादा हो गया तो नमाज में कुछ कराहत है? जी 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 बस मेरा यही सवाल है। इंशाअल्लाह ताला जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वबरकातुहू। जी भाई दो सवाल है। जरूर नाम बता देंगे भाई? अब्दुल माजिद है। अब्दुल माजिद साहब खुश आमदीद। जी जी पहला सवाल ये चांद गिरन के बारे में है। जैसे कि आज चांद गिरन है, तो अगर मुझे अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन तो न्यूज में पढ़ाई गया है, तो इनकेस अगर मुझे मौका नहीं मिलता है नमाज का, तो कुछ और मैं जैसे गाड़ी चलाते हुए या कुछ और उसकी इबादत है या फिर नमाज के अलावा? अच्छी बात है। हाँ, और नमाज का भी थोड़ा तरीका अगर रिवाइज हो जाए तो थोड़ा उसमें भी आसानी हो जाएगी। और दूसरा सवाल है कि लोगों का थोड़ा बिलीफ है कि चांद गिरन हो या सूरज गिरन हो, तो ये जो है मतलब अच्छी चीज नहीं है, लोग बाहर नहीं जाते हैं, उसको कुछ तो अकीदे के अंदर लोगों में कमजोरी आई थी कि इसमें से निकल मतलब बाहर देखने से करने से कुछ हो जाता है, बुरा हो जाता है, तो ये सही है अकीदा या नहीं, इस बारे में इंशाअल्लाह ताला ये ज़रूर होगा, ज़रूर जवाब आएगा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई बहुत शुक्रिया आपका। और अगर मज़ीद
जो हजरात भी या सामीन में से जो भी सवाल पूछना चाहें तो ये वक्त है कि इस पर आप रब्ता कायम कर सकते हैं। आज खिलाफी मामूल ज़रा कॉल की रफ्तार स्लो है, पता नहीं क्या वजह है। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अपना नाम और सवाल बता देंगे? मेरा नाम अहमद है। मैंने एक चीज़ के बारे में पता करना है। जैसे यानी कतर में इस्लामी बैंक से लोन लेना कैसा है? ठीक है, और मैं लोन लेना चाहता हूँ अपने वालिद और वालिदा को हज कराने के लिए। ये है कि मैं पेमेंट कर सकता हूँ आराम आराम से धीरे धीरे, लेकिन ये कि ये लोन लेना कैसा है? हज कराने के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, जबकि आपके पास गुंजाइश है कि आप अपनी जो रकम आपके पास मौजूद है उससे हज करा सकें, ये सवाल है भाई? जी जी जी, यानी इसी रकम से, क्योंकि हज यानी कराने के लिए इतने पैसे एक साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन अच्छा। अगर मैं बैंक से लोन लूँ और उसको यानी पेमेंट कर सकूँ। जी सही है, इंशाअल्लाह ताला जवाब आएगा भाई। और कोई सवाल है अहमद भाई? नहीं जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी जवाब आ जाएगा इंशाअल्लाह बारी आने पे। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी मोहतरम। जी मैं नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो दो सवाल है। जी फरमाइए। जी पहले तो ये कि एक साथी सवाल नहीं कर पा रहा था, तो मैंने कहा कि जी इस्लाम में कोई शर्म नहीं, तो मैं को कॉल करके जो पाकिस्तान में, तो ये सवाल ये था कि वो कुछ साथी जवाब पेश कर रहे थे कि जिस तरह कहा जाता है कि जिन परस्ती मना है, तो वो बोलते हैं कि अगर वैसे भी अगर औलाद ना हो तो हम जिन परस्ती ही में तो मतलब एक ही बात है कि औलाद नहीं होती है, तो क्यों मना है? तो उनको बार बार समझा रहे थे, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे। इसके बारे में मतलब वो ये जवाब पेश करते हैं कि अगर इसके औलाद नहीं हो रहा हो तो हम जिस परस्ती में भी नहीं होते, तो मतलब सेम बात होगी। तो दूसरा सवाल ये कि सीने के बाल मर्द के लिए काट सकते हैं? नहीं, मतलब ज़ेर नाफ के ऊपर, मतलब सीने के बाल। अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फिकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और सामीन, अगर आपकी तरफ से कोई और के साथ सवाल पूछना चाहें तो इस वक्त गुंजाइश है। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी भाई, उनकी तरफ से वालेकुम सलाम कह दिया गया। अब अपना नाम और सवाल बता दें भाई। जी, मेरा नाम निजामुद्दीन अंसारी होगा। जी निजाम भाई, आप? जी सर, मेरा अभी मतलब 4-5 महीने पहले मैं गया था उम्रा के लिए। माशाअल्लाह। ठीक है, तो मेरा मतलब मेरा कपिल सब कुछ उन्होंने कराया, मेरा फ्लाइट का टिकट सब कुछ। जी मैं उम्रा करके आया उधर से, तो बहुत सारा आदमी मतलब जान जाता है ऐसे भी जी। तो उन लोग क्या बोलते हैं जे नहीं तुम्हारा उम्रा कैसा होगा, पूरा पैसा उन्होंने लगाया, उनको होगा भी सवाब मिलने वाला है, उनको मिलेगा, तुम्हारा क्या है, तुम खुद से भी कुछ लगाना चाहिए। मैं बोला भाई मेरा तो कपिल बोला मेरा कुछ सब कुछ मैं लगाएगा, तुम जाओ, मुश्किल नहीं। तो इसी के बारे में कुछ जानना था। मेरा भी जवाब है, मेरे कपिल बोले हैं जे मेरा सबके लिए दुआ करो। मैं सबके लिए दुआ किया, सब कुछ किया, मतलब जी इसी के बारे में थोड़ा जानना था सर। जी जरूर, इंशाल्लाह जरूर जवाब आएगा भाई। और कोई सवाल है? जी बस यही है भाई, यही है, इंशाल्लाह ताला इसका जवाब आ जाएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और वरना यहाँ से हम अब प्रोग्राम का अगला मरहला शुरू कर लेते हैं। अगर इस दौरान में मज़ीद कोई कॉल करना चाहें तो वो फिर जवाब के इख्तिताम का इंतज़ार कर लें। जैसे जवाब ख़त्म होने वाला हो तो उस वक्त अगर रब्ता कायम करना शुरू करें तो इंशाल्लाह हम कॉल रिसीव कर लेंगे, लेकिन जवाब के दौरान कोई कॉल रिसीव नहीं की जाती। अब आते हैं आज की दुआ की तरफ। इस दुआ के हवाले से अच्छा एक कॉल आ गई है, इसे भी ले लेते हैं चलिए, ताकि परेशानी ना हो लोगों को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी भाई, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है? खैरियत हो? अदनान नंदीस बोल रहा हूँ मैं। अदनान
عدنان صاحب خوش آمدید. عدنان کیا؟ عدنان انیس بھائی خوش آمدید. یہ میرا سوال تھا، یہ جیسے فرض نماز میں جی سجدے میں جیسے دعا مانگ سکتے، جیسے رب ارحمہما کما، یہ دعا ہو گئی، اور یہ جلنی مقیم الصلاۃ من ذری، یہ سب دعا جیسے فرض نماز کے سجدے میں مانگ سکتے ہیں؟ اچھی بات ہے. پہلا سوال یہ. دوسرا سوال یہ، جیسے ابھی ہماری ظہر کی نماز چھوٹ گئی، بیچ میں ٹائم نہیں ملا پڑھنے کا، پھر عصر میں ملا، تو کیا جیسے ابھی جماعت کھڑی ہونے والی اگر ہے عصر کی، تو پہلے ظہر پڑھیں کہ جماعت عصر کی پڑھ لی بعد میں ظہر کی نماز پڑھیں؟ یہ دو سوال تھے جی. انشاءاللہ تھوڑا تفصیل سے بتا دینا. اوکے جزاک اللہ. اچھا دوسری دعا آپ نے کون سی بتائی تھی؟ پہلی دوسری دعا جیسے یہ، جیسے اگر ہم ظہر کی نماز چھوٹ گئی ہماری، نہیں دوسری دعا جو آپ نے، ایک دعا تھی رب ارحمہما کما ربیانی، اور دوسری دعا یہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا. اچھا یہ جیسے یہ سب دعا جیسے ایک ہو گیا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا، یہ سب دعا جیسے مانگ سکتے ہیں اس میں سجدے میں انشاءاللہ تعالی. اور انشاءاللہ باری آنے پہ جواب آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا عدنان بھائی. اوکے اللہ حافظ. بارک اللہ فی امان اللہ. اور سامعین آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ حلقے میں ہم نے ایک مختصر سی، بہت مختصر تو نہیں تھی لیکن کچھ مختصر تھی دعا پیش کی، اس کا ایک حصہ پیش کیا تھا. اس کی افادیت، اس کا فائدہ، اس کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ اسے کسی طور بھی نظر انداز کرنے کو جی نہیں چاہتا کہ جب وہ دعا قبر میں نور بھرے، نور کا ذریعہ بنے، قبر میں ساتھ دے، حساب کتاب کے موقع پہ ساتھ دے، پل صراط پر چلتے ہوئے وہ آپ کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد جو قنطرہ ہے یا دوسرا پل آئے گا اس میں آپ کے ساتھ ہو، اور جنت کے دروازے تک پہنچانے تک، بلکہ جنت میں داخل ہونے تک وہ آپ کے ساتھ دے. اتنی قیمتی اور اتنی اہم دعا کو کوئی بھی دانشور یا دانشمند وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہے گا. دعا کے الفاظ بھی آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں، اور جس طرح ہم نے گزشتہ حلقے میں پہلا حصہ بتایا تھا اس کا، وہ ہے اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. آخری جملہ تھوڑا سا لمبا ہے کہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. یہ تو دعا کا پہلا حصہ ہے، 3 دفعہ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس میں یہی باقی ساری دعا وہ پوری یہی دہرائی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات. تو گویا کہ صرف ایک حصہ یاد کرنا کافی ہے، وہ دعا یاد کر لیں گے تو آپ کی پوری دعا یاد ہو جائے گی. صرف پہلے جو کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، دوسری مرتبہ کہیں گے لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر کبیرہ کے بعد کہیں گے عدد الشفع، شفع کہتے ہیں جفت کو، ڈبل کو. جس طرح زمین و آسمان ہے، جس طرح سورج اور چاند ہے، جس طرح روشنی اور تاریکی ہے، جس طرح میل اور فیمیل ہے، اور دنیا کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں بنائی گئی ہے، ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. اور ساتھ میں جب یہ کہا گیا کہ والوتر، تو الوتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ اکلوتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں وہ بھی ساتھ میں شریک ہے، اور یعنی اس دعا میں شریک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے جوڑے ہیں سب جوڑوں کی تعداد کے برابر ہم اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی خدا یا گاڈ یا بھگوان یا الہ نہیں ہے. اور اس کے لیے پھر وہی کلمات کے سارے جفت تعداد، اور جو فرد یا سنگولر یا مفرد، اس کی تعداد کے برابر دنیا، اور یہ تعداد تو بہت زیادہ ہے. اس دعا کا آپ نے اس کا اثر بھی دیکھ لیا اور اس کی فضیلت بھی سماعت فرما لی. تو اہتمام کیجئے کہ دعا یاد کر لیجئے اللہ اکبر کبیرہ
عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات. یہ دعا کم از کم 6 مقامات پر ضرور پڑھنی چاہیے، 5 فرض نمازوں کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے. یہ ہے آج کی دعا. اور اس کے بعد آتے ہیں ہم سوالات کی طرف، اور پہلے ایس ایم ایس پر آنے والے سوالات میں سے کم از کم ایک سوال ہم لے لیتے ہیں. اور وہ سوال آیا ہے بھائی 98 نمبر کا ٹیلی فون نمبر ہے، اس کا آخری نمبر 98 ہے. وہاں سے کچھ صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہماری شادی کو 21 سال ہو گئے. مولانا آپ اس دعا کے حوالے سے کچھ فرمانا چاہتے ہیں؟ یہ کچھ آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہو تو جو بیان فرمانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صاحب، اس دعا کے بارے میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اتنی قیمتی تحفے جو ہے، جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند تحفے ہیں، ایسے قیمتی تحفے پیش کرنے پر ہم آپ کے لیے جزائے خیر کی دعا دیتے ہیں. اور ان کی فضیلت اور ان کے فوائد، ان کے بارے میں جو ہے پھر آپ سے زیادہ الفاظ ہم پیش نہیں کر سکتے، چونکہ ماشاءاللہ الفاظ کافی اور وافی ہیں. تو پھر اتنی ہی بات انشاءاللہ جو ہے مناسب رہے گی. اسے میں جزاکم اللہ خیراً. اور آتے ہیں سوال کی طرف. 98 نمبر سے سوال آیا ہے، اور بھائی لکھتے ہیں کہ ہماری شادی کو 21 سال ہو گئے ہیں. جب بھی میں کہتا ہوں کہ باقاعدہ حجاب کیا کرو تو جواب ہوتا ہے پہلے تم مسجد میں جا کے نماز پڑھنا شروع کرو. میں جہاں ہوتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں. وہ جب بھی غصے میں آتی ہے تو میرے حقوق بند کر دیتی ہے، اور میں جب بھی اس کی طرف کی فیملی کی کوئی بات کرتا ہوں تو پھر بھی وہ میرے حقوق بند کر دیتی ہے. میں کیا کروں؟ جس صاحب اس کے بارے میں مختصر سی بات یہ ہے کہ جہاں تک جو حجاب کا معاملہ ہے، یہ جو ہے کوئی شوہر اپنی طرف سے بیوی کے اوپر لاگو نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمان خواتین کے اوپر جو ہے اس حکم کو ان کے اوپر لاگو کیا ہے، اور ان کو حکم دیا ہے کہ خواتین پابندی کریں. اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی اس میں پردے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت 59 میں واضح کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن. سورۃ النور آیت 31 میں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. تو بے شک جو ہے پردہ کرنا یہ خواتین کے لیے اللہ و رسول کے حکم کی تابعداری ہے، اور یہ شیطان کو ناراض کرنے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر واضح کیا کہ شیطان نے جس طرح آدم حوا کو بھٹکایا، انہوں نے ممنوعہ پھل کھا لیا، اس کی وجہ سے ان دونوں کا لباس اتر گیا. شیطان اس دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ آدم حوا کی اولاد اس دنیا میں بھی جو ہے لباس اتار دیں اور بے حیائی کے کام کریں. تو اگر کوئی خاتون پردہ کرتی ہے تو یہ اس کے لیے ثواب ہے، پردہ چھوڑتی ہے تو اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے، جو اس کے لیے جو ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ سبب بنتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کی وجہ سے جو ہے سزا مل سکتی ہے. اسی لیے خاتون کا یہ شرط رکھنا کہ پہلے شوہر جو ہے وہ نماز کی پابندی کرے. اگر خاتون پردہ کرتے ہوئے بھی اگر اس طرح یعنی نماز باجماعت کے بارے میں شوہر کو ترغیب دیتی ہے تو پھر یہ زیادہ بہتر رہتا، نہ کہ بغیر پردے کے یہ کہے کہ تم پہلے جماعت کی پابندی کرو. تو پھر جس خاتون کے پاس شوہر ہی نہیں، شادی نہ ہوا ہو، تو پھر وہ کیا کرے گی کہ شوہر کا انتظار کرے کہ وہ آ کے شادی کے بعد نماز پڑھے، پھر خاتون پردے کا آغاز کرے گی، تب تک جو ہے پردہ بھی نہیں، لباس بھی نہیں. یہ ایک غلط طریقہ ہے سوچنے کا اور گفتگو کا. لیکن میرے خیال میں صاحب بہن صاحبہ کے جذبات کے بارے میں موصوف تھوڑی سی توجہ دیں. بے شک ہم لوگ پردے کے بارے میں تاکید کرتے ہیں، اور
پردہ خود خواتین کے لیے تحفظ کرتا ہے. جب خاتون جو ہے بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو کتنے شیاطین اس کو دیکھتے ہیں اور جو گندے جذبات والے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنے دل سے غلط شہوت جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ اس کو نظر بد بھی دے دیں, تو کئی نقصانات اس خاتون کے لیے ہیں. اس کے بارے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ جو ہے کسی نے میرے پاس ویڈیو کلپ کے ذریعے بھیجا ہوا ہے کہ ان سے کسی ایک نوجوان لڑکی نے پوچھا, انکل جی کہ لڑکوں کے اوپر پردے کی پابندی نہیں, لڑکیوں کے اوپر یہ پابندی کیوں ہے؟ انہوں نے اس لڑکی سے کہا کہ بیٹی دیکھتی ہو کہ لوہار کے پاس لوہا پڑا رہتا ہے, اس کے اوپر آتا جاتا دیکھتا چلتا پھرتا ہے انسان, لیکن فرق نہیں ہوتا اسے, یعنی جیسے مردوں کی طرح اس کا معاملہ ہے. لیکن وہی جب سونے کی دکان میں جو ہے سونا ہوتا ہے اور زیورات ہوتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ڈائمنڈس ہوتے ہیں, ان کو وہ باہر نہیں رکھتا بلکہ چھپا کے محفوظ رکھتا ہے اور ان کو محفوظ رکھنے میں ہی ان کا تحفظ ہے. تو اس طرح جو ہے خواتین کا یہ در حقیقت مقام ہے کہ ان کو جتنا محفوظ رکھیں گے اسی طرح جو ہے خواتین کا تحفظ ہوتا ہے, خواتین کی قدر ہوتی ہے. اسی لیے خواتین جو اس بارے میں توجہ دیں اور پردے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف رکھیں. ایک اور بات یہاں پہ یہ ہے بھائی کہ جہاں تک موصوف کا کہنا کہ کچھ خاندانوں کی باتوں کا ذکر آتا ہے تو آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو ایسی باتوں کو کیوں لے آتے ہیں؟ اگر ایسی بات آتی ہے تو پھر آپ ایسی باتوں کو ٹال دیں, کیونکہ مل جل کر ایک ساتھ ساری زندگی آپ کو گزارنی ہے. ان باتوں کو آپ درمیان میں آنے مت دیجیے. اور ایک بات یہاں پہ ہے بھائی کہ موصوف جو ہے خواتین کا جو جذبہ ہوتا ہے کہ خواتین کو میک اپ کریں اور اچھے زیورات پہنے, اچھا لباس پہنے, ان کی کوئی تعریف کریں, تو جب گھر پہ یہ مقاصد پورے ہو جائیں تو پھر باہر یہ جذبہ خواتین کے دل میں نہیں رہتا. مثلا موصوف سے ہم یہ کہیں گے کہ آپ ماشاءاللہ ان کو, اپنی وائف کو جو ہے اچھا لباس پہنائیے, اچھے زیورات پہنائیے اور ویکینڈ میں جو ہے کسی مقام پہ لے جا کر کھانا کھلائیے, یعنی ہر دن پکانے کے بجائے ایک دن آپ چھٹی دیجیے, اور اس کے بعد جب اچھا لباس پہنتی ہے تو گھر میں بٹھا کر آپ ان کی تعریف کیجئے کہ تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے ماشاءاللہ. اس طرح ان کی تعریف, ان کے لباس کی تعریف, ان کے زیورات کی, ان کے میک اپ کی تعریف کیجئے. تو ان کا جو مقصد ہے خاتون کا کہ کوئی دیکھے تعریف کرے, تو وہ مقصد ان کا جب پورا ہو جاتا ہے تو پھر باہر اس طرح نکلنے کا جذبہ جو ہے باقی نہیں رہتا. اور دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو ماں باپ ہیں ان سے بھی ہم یہی کہیں گے کہ بچپن سے جب سے ہی لڑکیوں کو شعور آتا ہے تب سے ان کو احساس دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے تحفظ کے لیے پردے کا حکم دیا, اس کی پابندی کریں. تو اگر ان تمام باتوں کا خیال کیا جائے تو امید ہے کہ موصوف کا مسئلہ آسانی سے حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. جسے انشاءاللہ تعالی. مولانا ایک اور بات ذہن میں آئی, اگر اجازت ہے میں یہ عرض کر دوں بھائی کے لیے. بھائی اگر آپ کی اہلیہ آپ سے کہتی ہے نا کہ آپ جب باجماعت نماز پڑھیں تو اس کے بعد میں کر لوں, تو آپ شروع کر دیں, باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو اجر ملے گا نا. اجر میں کتنا گنا اجر ہے کہ انفرادی نماز ایک نماز کا ثواب ہے, اور باجماعت پڑھیں گے 27 چناب, ایک روایت میں 25 اور ایک میں 27 ہے. تو اتنا بڑا اجر لے رہے ہیں آپ, وہ بھی لے لیں, اور اس کے ساتھ پھر شرط بھی پوری ہو جائے گی ان کی. اور جب آپ نماز پڑھیں تو اپنی نمازوں میں اپنی اہلیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے, اور آپ کو اس میں جو محبت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے. اس کے لیے جو مختلف دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں, اور بطور خاص آپ اپنے دونوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے دعا مانگتے رہیں. تو انشاءاللہ جب دلوں میں قربت ہو جاتی ہے تو پھر اس طرح کی شرطیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, اور پھر کسی کو تکلیف دہ بات بھی تکلیف دہ نہیں لگتی, اور آپ تکلیف دہ باتیں کریں بھی دیں. اگر کسی ان کے فیملی کے کسی فرد سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو اچھالیں یا اس کو بیان کریں, بلکہ نظر انداز کر دیں. تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں رونق بحال ہو جائے گی, اور آپ کے تعلقات انشاءاللہ بحال ہو جائیں گے. جیسے میں آپ نے جو بات بتائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, کہ جب تمام عام لوگوں سے جو ہے بھلی بات کہنے کا حکم دیا گیا تو پھر شوہر بیوی سے بھلی بات کرے, بیوی شوہر سے بھلی بات کرے. اللہ تعالیٰ سے بھائی جب موسیٰ و ہارون سے یہ کہتا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, کہ دنیا کے سب سے بدترین متشدد کافر کے بارے میں کہ تم فرعون کے سامنے نرمی سے بات پیش کرو
करो ताकि वो मुतमईन हो जाए। तो फिर शौहर और बीवी का ताल्लुक़ तो जो है उम्मीद है कि दुनिया व आखिरत में बाकी रहने वाला ताल्लुक़ हो, तो फिर इस तरह का अच्छा अंदाज़ अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताल्लुक़ात, जैसे आपने बताया कि उनके लिए हिदायत की और मोहब्बत की दुआ करते रहें तो इंशाअल्लाह ताल्लुक़ात बेहतर बाकी और बरकरार रह सकते हैं। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब आते हैं टेलीफोन के ज़रिए मौसूल होने वाले सवालात की तरफ, और पहला सवाल है मोहतरम नदीम खान साहब की तरफ से, और वो नमाज के बारे में पूछना चाहते हैं कि नमाज बहुत सुकून से इत्मीनान से पढ़ने की हिदायत की गई है, लेकिन कभी कभार शैतान आ जाता है तो इंसान कपड़ों से बालों से खेलना शुरू कर देता है, उसके हाथ कभी कपड़े के हिस्से की तरफ उसको ठीक कर रहा है, कभी बालों को ठीक कर रहा है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसे भाई माशाअल्लाह नदीम खान साहब के सवालात सुनकर खुशी होती है। ऐसे लगता है कि उनके पास सवालात का एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जिसमें माशाअल्लाह सवालात जमा किए हुए हैं। तो इस तरह हमारे तमाम भाई बहन भी ज़्यादा से ज़्यादा सवालात ज़हन में रखे हुए हों, अगर वक्त बर वक्त याद ना आते हों, जब भी हफ़्ते के दौरान जैसे साहिब भाई का प्रोग्राम जुमा के शाम में होता है, कोई सवाल याद आ गया और उसको किसी कागज़ पे या फिर मोबाइल फ़ोन पे नोट करके रख लिया, जब आज जुमा आ जाता है दोबारा तो भी शाम में साहिब भाई के सामने सवाल पेश किया। कभी कभी साहिब भाई लोग सवाल भूल जाते, जहन में रहता है, तो इस तरह जो है इस सवालात पेश करके ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं और दूसरों को भी जो है फ़ायदा पहुँचा कर जो है सवाब का जो है सवाब के मुस्तहिक़ बन सकते हैं। तो जहाँ तक साहिब भाई नदीम खान साहब का जो सवाल दरियाफ़्त करना कि बेशक नमाज में जो है खुशू व खुजू ज़रूरी है, जिसके अंदर ज़ाहिरी तौर पर भी और दिल और दिमाग और जहन इसको भी जो है हाजिर रखना ये ज़रूरी है। तो इसमें जो है दोनों चीज़ों की पाबंदी के लिए अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें खुशू व खुजू अता करे और नमाज में दिल लगा कर अदा करने की तौफ़ीक़ अता करे। और जहाँ तक कोई इंसान जो है नमाज में उसका जो है कोई ऐसी हरकत हो जाती है कि बालों को या लिबास को अगर वो हटा रहा है, हरकत दे रहा है, जैसे ही याद आ गया तो फ़ौरन जो है ये सोच लेता है कि मैं नमाज में हूँ, अल्लाह के दरबार में खड़ा हूँ और ऐसी कोई भी हरकत मैं न करूँ जो अल्लाह ताला के दरबार में अदब के ख़िलाफ़ हो, गुस्ताखी के मुसावी हो। तो ये सोचना इंसान के लिए काफ़ी है। और उसके बाद जैसे ही नमाज हो गई या फिर नमाज के दौरान जो है सजदे में आप जो सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और नमाज के बाद भी इस्तिग़फ़ार करें तो फिर यही काफ़ी होगा। अलबत्ता जैसे मैंने कहा कि जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं तो बार बार ये जो है ये ख़याल जहन में ले आएँ कि हम लोग अल्लाह ताला के दरबार में अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए हैं और शैतान चाहता है कि हमारी नमाज के सवाब में परसेंटेज कम हो जाए। ये नहीं चाहता कि 100% सवाब हासिल हो, यानी ये चाहता है कि किसी को 90, किसी को 80, किसी को 70, किसी को 60, किसी को 0, इतना भी सवाब यानी इस हद तक आदमी महरूम हो सकता है। तो ये ख्याल अगर जहन में रहे तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसान जो है अपने जहन को वसवसों से महफूज रखते हुए नमाज जारी रखे और नमाज को काबिल कबूल बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। और अगले सवाल से पहले एक कॉल है, ये रिसीव कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मेरा नाम अब्दुल कादर है। जी अब्दुल कादर भाई। और मेरे पास सवाल है, मेरा लड़का शादी कर लिया, निकाह पढ़ा लिया हाजी साहब ने जाके, हमको मालूम नहीं हुआ, बाद में मालूम हुआ आपको शादी हो गई बोल के। फिर हमें मालूम होने के लिए कुछ शादी निकाह पढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, मेरे लड़के को मालूम, सबको मालूम होना बोले, मेरे रिश्तेदारों में सबको मालूम होना ना शादी निकाह वो होना बोल के। अच्छा, यानी उन्होंने किसी को नहीं बताया, आपको भी नहीं बताया? नहीं, किसी को नहीं बताया, घर में किसको नहीं बताया, लेकिन लड़की को मोहब्बत करके शादी कर लिया। अब इसको फिर अब हम सबको भी मालूम होना बोल के फिर शादी करना उसे, उसे निकाह पढ़ाना क्या? नहीं, हाजी साहब का निकाह पढ़ा, रजिस्टर हो गया पूरा, हाजी साहब बोल दिया आप शोहर बीबी हो गए, तो और बोल दिया हाजी साहब, पेपर भी उसका जो है ना वो दे दिया जी। और उसमें गवाह वगैरह सब हो गए? हाँ, गवाह भी हो गया। अच्छा, गवाह भी हो गए, अल्लाह ताला। और दूसरा जवाब है, और ज्यादा औलाद होने से ले ले जाके यतीम खाने में छोड़ देते बच्चों को, वो सही क्या? अच्छा क्या? ज्यादा औलाद होने से क्या भाई? यतीम खाने में ले छोड़ देते बच्चों को। अच्छा, ज्यादा औलाद होने से। अच्छा, ऐसा भी होता है? सही, उससे बहुत हमारे तरफ बहुत होता है, औलाद ज्यादा बच्चों, गरीबी हालत में बच्चे औलाद ज्यादा हो जाते हैं, गरीबी है
औलाद माँ बाप होने के बाद भी ले के जाके यतीम खाने में छोड़ देते हैं। ओहो। वो क्या सही है क्या? थोड़ा इलम भी, यतीम खाना हो तो इलम भी हो, या तो मदरसा भी है, इलम भी होता, और उनकी गरीबी हालत की वजह से ले के जाके बच्चों को यतीम खाने में छोड़ देते हैं, दूसरों को दे देते हैं। वो सही है? दूसरों को दे सकते हैं औलाद को अपने। अच्छा, दूसरों को देना ये एक और मसला है, ये अलग मसला है। हाँ, और बस उसको थोड़ा पूछते हैं जी, इंशाअल्लाह ताला जी जरूर जवाब आएगा। अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम, क्योंकि आखिरी प्रोग्राम के आखिरी कॉल ही है, और इसमें हम अगर मज़ीद कॉल देंगे तो हो सकता है कि प्रोग्राम में हम उसके जवाब न दे पाएँ, तो फिर अगले हफ्ते तक बात चली जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आपके भाई मोहतरम अब्दुल कादिर साहब। अभी जवाब मिल जाता? अभी बारी आने पे है, अगर बारी जल्दी आ गई तो आज आ जाएगा, वरना फिर अगले हफ्ते आएगा। ऐसा क्यों? नहीं, जवाब दे दे तो अच्छा। अभी हम सवाल जवाब दे तो जो आपसे पहले जिन सामीन ने सवालात किए हुए हैं, पहले उनका हक है ना, तो हर एक को हक अदा करना चाहिए उसके। पहले सही दे रहे थे, पहले जवाब सवाल पूछते जवाब दे देते थे, जब अब सुनता था। अभी तो प्रोग्राम की शुरू में जी एक ज़माने में ये भी तरीका रहा है, लेकिन उसके बाद अब एक अरसे से ये चल रहा है कि पहले कॉल में शुरू में ही सारे सवालात ले लेते हैं, उसके बाद जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। और अभी तो जवाबात चल रहे हैं, और इसमें अगर आपके बारी आ गई तो इंशाल्लाह ऐसा होता है, वरना फिर अगले जुमे के रोज़ शामिल हो जाएगा प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया भैया आपका। फी अल्लाह जी। और अच्छा, एक और कॉल भी है, अगर मुझे नहीं पता कि लेऊंगा तो या ले ली जाए तो फिर नहीं उसे शामिल कर पाएंगे या नहीं, इसलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो अगले हफ्ते तक इंतज़ार कर लेना ही बेहतर होगा। बस कट गई कॉल। नदीम साहब का दूसरा सवाल है कि अगर कोई शख्स किसी के साथ बुरा सलूक करता है और वो मुसलसल बर्दाश्त करते हुए आखिर में एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उसके दिल में कोई बुराई तो नहीं रखता, उसके साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं करता, लेकिन उसे कतई ताल्लुक़ कर लेता, उसे मिलता जुलता नहीं है, क्या इस पर कहीं गुनाह तो नहीं होगा? इस सवाल में दो रुख पाए जाते हैं। एक तो वो शख्स जो किसी की अज़ियत पर जो है सुनता है और बर्दाश्त करता है, जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से वादा किया जा रहा है कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। और उसी तरह सूरत आल इमरान के अंदर है वल-काज़िमीनल ग़ैज़ वल-आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि जो लोग अपने गुस्से को पी जाते हैं और लोगों से दरगुजर करते हैं, ये मुहसिनीन में से हैं, और अल्लाह ताला ऐसे मुहसिनीन से मोहब्बत रखता है, तो ये ऊंचा दर्जा पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी शख्स अपनी ज़बान दराज़ी, दस्त दराज़ी के ज़रिए दूसरों को जो है नुकसान पहुँचाए, अज़ियत पहुँचाए, जुल्म करे। उनसे भी कहा जा रहा है कि अल-मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बुखारी और मुस्लिम अब्दुल्लाह बिन अमर से मरवी है, नबी करीम वाज़ेह फरमाते हैं कि कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी ज़बान से दीगर मुसलमान जो है महफूज रहें। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि हर वो बात जो इंसान के दिल में आए ज़बान पे लाना ज़रूरी नहीं है। इंसान अपनी ज़बान से भली बात करके सवाब कमा सकता है, और हदीस के जो अल्फाज है कि अगर तुम में से कोई शख्स भली बात कर सकता है तो करे, वरना चुप रहे। ये अंदाज़ अपना कर जो है इंसान गुनाह से बच सकता है, सवाब कमा सकता है, और आपसी ताल्लुक़ात को महफूज रख सकता है। जहाँ तक साहब नदीम खान साहब का सोचना कि हम उनसे ख़त ताल्लुक़ करेंगे, तो बार बार साहब इससे पहले भी तवज्जो इस बात की तरफ तवज्जो दिला चुके हैं कि इसका हल जो है क़त्अ ताल्लुक़ करना एक ही नहीं है, बल्कि आप मुख्तसर ताल्लुक़ात भी तो रख सकते हैं। यानी सलाम दुआ, बस बात ख़त्म हुई, खैर खैरत आपने पूछ लिया, आप कैसे हैं, क्या हाल है, उसके बाद मज़ीद बात को आप ना बढ़ाएं। उम्मीद है कि ज़्यादा बात करने से जो है सामने से कुछ गलत अल्फाज जो है आने का अंदेशा रहता है, तो ताल्लुक़ात को मुख्तसर रखें ताकि मामला जो है मज़ीद अज़ियत तक ना पहुँचने पाए। तो इस तरह करेंगे तो आपके दोनों मक़ासिद पूरे होंगे। एक तो ये है कि ताल्लुक़ात बाक़ी रहेंगे और अज़ियत से आप महफूज रहेंगे, और ख़त्य ताल्लुक़ात जो डर है उससे गुनाह होने का जो अंदेशा, उससे भी अपने आप को बचा के रख सकते हैं। जैसे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सद्दाम हुसैन साहब का सवाल के तहारत के हवाले से पूछ रहे थे, और ख़ास तौर पर उन्होंने गाँव का जिक्र किया कि बड़ी उम्र के लोग हैं वो बगलों के बाल और ज़ेर नाफ बाल साफ़ नहीं करते, क्या इससे नमाज मुतासर होती है? इसके बारे में साहब भाई बेशक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि जो बड़े हुए नाखून हैं हाथ और पैर दोनों के,
اور بغل کے بال، زیر ناف بال، ان کو ہٹانے کے بارے میں، ان کو یعنی نکال دینے کے بارے میں ترغیب و تعلیم دی گئی ہے۔ یہ انسانی فطرت کی یعنی ایک انسانی فطرت کا ایک یعنی اس کی اہمیت ہے انسانی فطرت میں کہ انسان خود ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے اور اس پر ثواب بھی ملتا ہے، اور ان کو بڑھانا جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ سے جو ہے ایک تو ناخن زیادہ ہو جائیں گے، نجاست پھنس جاتی ہے، بیماریاں آتی ہیں اور ہاتھوں پیر زخمی ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے بال بڑھ جاتے ہیں، کھجلی آتی ہے، بیماری ہوتی ہے، تو بدبو آتی، تو کئی نقصانات ہیں۔ تو جس طرح یعنی سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر زیادہ مدت تک یہ چیزیں چھوڑی جائیں تو انسان کی نماز اپنی جگہ صحیح ہوگی۔ ایک حدیث ہمیں ملتی صحیح مسلم حضرت انس سے کہ ہمیں جو ہے ناخن اور بال کاٹنے کے سلسلے میں 40 دن کی مدت دی گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی ضرورت کے لحاظ سے کہ جس کے بال ناخن جلدی بڑھ جاتے ہوں ان کو آپ اتار لیں، تراش لیں، تاکہ جو ہے اس اذیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن صاحب یہاں پر جو گھر کے جو بوڑھے لوگوں کے جو گھر میں ان کو سنبھالنے والے لوگ ہیں، ان کے بیٹے وغیرہ یا بیٹیاں، تو ان کو چاہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپن میں ناخنوں کا خیال رکھا، سر کے بالوں کا خیال رکھا، تو ان کے بچوں کو، اولاد کو چاہیے کہ بوڑھے لوگوں کے بارے میں بھی خیال رکھیں۔ جیسے ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے گھر پر اگر بڑے بوڑھے لوگ حجام کے پاس نہیں جا سکتے تو ان کو گھر پہ بلا لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے وہ بڑھ کے لیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے جو ہے پوری چیزوں کی صفائی کر کے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سر کے بال بڑے ہو گئے، مونچھیں بڑی ہو گئی، ناخن بڑے ہو گئے، اور جو بغل کے بال بڑے ہو گئے، اس طرح جو اوپر کے جو بال جو ظاہری ہیں تو ان کو تو جو ہے ان حجاموں کے ذریعے آپ نکلوا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے اپنے ماں باپ یا والدین جو والد وغیرہ جو بھی ہیں گھر پہ مرد حضرات، تو آپ ان کی صفائی کے لیے اس طرح بھی ان سے بھی خدمت لے کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے والد صاحب کے بالوں کی صفائی ہو جائے گی، اور جو ہے آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ جو ہے اب ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو اس طرح آپ ثواب کمائیں۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ عبد الماجد صاحب کا سوال چاند گرہن سے متعلق کہ اگر کسی مصروفیت کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے چاند گرہن کی نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر کیا کیا جائے، کیا دعا پڑھیں، کوئی دعا ہے، اور چاند گرہن کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ جی صاحب بھائی، ابھی جب میں آ رہا تھا اپنے اس پروگرام میں شرکت کے لیے تو اس وقت جو ہے دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 20 دن پہلے ایک دفعہ نیوز میں دیکھا تھا کہ 5 مئی کی شام کو چاند گرہن ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر تو میں نے بالکل جو ہے جزوی طور پہ ہے، شاید دوسرے مقامات پہ مکمل طور پہ چاند گرہن ہو رہا ہو، تو لیکن جزوی ہو مکمل ہو، ہر جگہ پر جو ہے جو چاند گرہن کی نماز پڑھنا ہے سنت مؤکدہ ہے، اس کی پابندی کریں۔ لیکن اگر کچھ لوگ بزی ہو، مصروف ہو، اس طرح کی سہولت نہ ہو، ایسے موقع پر جو کام ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وقت نکل گیا یعنی چاند گرہن ختم ہو گیا تب اس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب تک چاند گرہن ہے، موقع ملا تو نماز پڑھے، 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ دینا مستحب ہے، اگر خطبہ نہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جس طرح چاند گرہن یا سورج گرہن کے جو اس طرح کے جو مظاہر پیش آتے ہیں، قیامت کا آغاز بھی اسی طرح ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اور مزید یہاں پہ یہ ہے کہ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، کوشش کرے کہ باجماعت ہو، اگر باجماعت نہ ہو تنہا بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کہ جو ہے دیگر نمازوں کی طرح آپ اس کی بھی تیاری کریں، جیسے طہارت وغیرہ، لباس وغیرہ، استقبال قبلہ، دل میں نیت، تو اس کے بعد جو ہے آپ اس نماز کا آغاز کرے۔ 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرے اور سبحانک اللہم اللہم باعث بینی پڑھے، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، پھر مزید جو ہے آپ کوئی سورت وغیرہ پڑھیں، اس کے بعد آپ رکوع کریں، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں، پھر دوبارہ یعنی آپ سجدے میں جانے کے بجائے جو ہے سورۃ الفاتحہ دوبارہ پڑھیں اور دوبارہ کوئی اور سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں۔ تو 1 رکعت کے اندر 2 دفعہ رکوع ہوتے ہیں۔ جب دوسرا رکوع ہو گیا اس کے بعد جو ہے پہلا سجدہ، اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر دعا کرے، یعنی جو دعا ہے مسنون دعا، پھر دوسرا سجدہ کرے، پھر اٹھ کر آپ کھڑے ہوں، قیام جو دوسرا قیام ہوتا ہے یعنی دوسری رکعت کا پہلا قیام، اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ، مزید کوئی سورت، پھر رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہوں، پھر سورۃ الفاتحہ، پھر کوئی دوسری سورت پڑھیں، پھر دوسری رکعت کے اندر جو ہے دوسرا رکوع ہوتا ہے، اس سے کھڑے ہوں، اس کے بعد پھر دونوں سجدے، پھر اس کے بعد تشہد وغیرہ کر کے جو ہے اس کے بعد سلام پھیر دے۔ اس طرح جو ہے اس نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے احادیث میں ہمیں جو بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن کا جو واقعہ بلکہ ایسے مظاہر پیش آئے تھے تو نبی کریم نے جو ہے صحابہ کرام کو ترغیب دی کہ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے
تو عبادت کے لیے جلدی کرو اور مسجد کی طرف جاؤ اور دعا کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، نیکی کرو اور صدقہ و خیرات کرو۔ تو ان میں سے جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ سب کام کر کے ثواب کما سکتے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ ہوا اور آپ نے کچھ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس طرح نہ کریں، بلکہ ہم نے اس موقع پر کچھ نہ کچھ ثواب کمایا۔ اس طرح جو ہے ایسے مظاہر کے موقع پر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یعنی اس موقع پر اجر حاصل کریں، ثواب حاصل کریں اور اجر و ثواب سے محروم اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور اس میں اور کچھ نہیں تو ابھی اس وقت بھی اگر چاند کا ہو معاملہ باہر اگر پتہ نہیں ہے تو استغفار تو کر ہی سکتے ہیں نا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سب کے لیے مانگ لے اور زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا پڑھتے جائیں، استغفر اللہ کہتے جائیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ اور عبد الماجد صاحب کا دوسرا سوال بھی چاند گرہن سے متعلق تھا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگوں کے ہاں یا کچھ معاشروں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کے موقع پر اگر باہر نکل آئے اسے دیکھنا شروع کریں تو وہ برا ہوتا ہے، اچھا شگون نہیں ہوتا۔ اس سے ویسے اعتقادات جو ہیں بت پرستوں کے پاس پائے جاتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس چونکہ جو بھی باطل مذہب ہے تو ان کے عقائد بھی باطل ہوتے ہیں، کہ ان کے پاس تو سورج چاند گرہن کا جو عقیدہ ہی بہت غلط ہے۔ کہ یعنی غلط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سائنس جو کہتی ہے، دین اسلام نے جو کہا کہ سورج چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، اس کے لیے جو ہے مثال کے طور پر دن میں سورج گرہن آتا ہے تو اس موقع پر جو ہے چاند جو ہے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، اور رات میں جب چاند گرہن ہوتا ہے تو پھر زمین جو ہے سورج اور چاند کے درمیان آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں ہیں۔ اور جہاں تک جو بت پرستوں کا عقیدہ ہے کہ سورج کو کوئی شیطان وہ نگل لیتا ہے نعوذ باللہ، اس کے بعد پھر وہ اگل دیتا ہے، اس طرح چاند کو نگل لیتا اگل دیتا ہے، تو ایسے جو باطل عقائد والے جو ہوتے ہیں انہیں کے خیالات ہے کہ ان کو ان جو مظاہر کو دیکھنے کی وجہ سے جو ہے بیماری آتی ہے، یا پھر حاملہ عورت باہر نہ آئے، یا پھر جو حمل یا پھر دودھ پلانے والی ماں باہر نہ آئے، یہ بہت ہی باطل عقائد ان کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ویسے آج کل بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے بچے کچھ معذور ہوئے، ابھی تک ان خواتین کا سوچنا یہی ہے کہ چونکہ وہ خاتون جب حمل کی حالت میں تھی، سورج گرہن پیش آیا، باہر نکلی، اس کا بچہ جو ہے معذور پیدا، ابھی تک وہ خاتون اسی بات کو ذکر کرتی رہتی ہے کہ اس طرح ایک نہیں بلکہ کئی خواتین کے ذہن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، تو یہ غلط اعتقاد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لیکن جہاں تک سے سورج گرہن کا معاملہ ہے تو اس کے اندر جو ہے جب چاند جو ہے آ کر سورج کے اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے اور سورج کی جو تیز شعائیں دونوں طرف سے یعنی اطراف سے جو باہر آتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تیز شعائیں آنکھوں کو نقصان پہنچائیں، اسی لیے اس کے لیے مخصوص چشمے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ ان کو استعمال کر کے سورج گرہن کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ڈاکٹر سے جو بھی تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے آنکھوں پہ کوئی منفی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس طرح احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ کوئی یعنی جو غیر معمولی جو نقصان وغیرہ ہونے کا جو اعتقاد ہے وہ اعتقاد اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے۔ ایسے خیالات کو اپنے ذہن اور دماغ سے نکال دیں۔ جزاک اللہ خیرن۔ احمد بھائی کا سوال ہے کہ کیا اسلامی بینک سے قرض لے کے والدین کو حج کرایا جا سکتا ہے؟ جی صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ موصوف کے پاس مالی حیثیت ہے تو موصوف جو ہے ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے، اور موصوف کے والدین کے پاس مالی حیثیت ہے تو پھر ان کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید سورہ آل عمران میں واضح کر دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو استطاعت کو لازمی شرط قرار دیا گیا، ورنہ جیسے نماز ہر مسلمان ماشاءاللہ پڑھ سکتا ہے، روزہ ہر مسلمان رکھ سکتا ہے، لیکن جو حج کا معاملہ اس کے لیے مال کی رقم کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض نہیں قرار دیا۔ جس کے پاس حیثیت ہے مالی حیثیت تو ایسے لوگ جو وہاں پہ جا کے حج کریں۔ لیکن اگر موصوف اپنے والدین کو حج کا ثواب والدین کو پہنچانا چاہتے، حج ان کا کروانا چاہتے ہیں، اگر موصوف کے پاس مالی حیثیت ہے تو آپ بے شک کروائیں، اور اگر ایسی سہولت نہیں ہے اور اگر آپ اسلامک بینک سے کوئی قرض کی سہولت آپ کو ملتی ہے اور قرض لے کر اگر آپ ان کا حج کرواتے ہیں، بے شک حج صحیح ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے علماء جو ہے قرض لے کر حج کرنے اور کروانے سے منع کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کے اوپر جو چیز ضروری نہیں ہے اپنے اوپر آپ وہ بوجھ و ذمہ داری لے
لے رہے ہیں. اور یہ جو ہے قرض کا معاملہ اس میں حق اللہ حق العباد دونوں بھی شامل ہے, کیونکہ حق اللہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا مال غلط طریقے سے کھانے سے منع کیا, حق العباد اس لیے کہ دوسروں کا ایک بندے کا حق آپ کے ذمہ فرض بن جاتا ہے, جب تک آپ قرض ادا نہیں کرتے آپ جو ہے بری ذمہ نہیں ہوتے. اسی لیے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کی آمدنی جاری ہے, تنخواہ جاری ہے, اگر آپ قرض لیتے ہیں تو پھر وہ قرض ادا کرنے کی سہولت آپ کے پاس ماشاءاللہ موجود ہے, ایسی صورت میں بالکل آپ قرض لے کے ان کا حج کروا سکتے ہیں, حج کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. آپ حج کرواتے ہیں اس میں آپ کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی, لیکن آپ انتظام یہ کر دیں کہ جیسے ان کا جو قرض جہاں سے آپ لے رہے ہیں یہ آپ ان کو یہ معاہدہ پیش کر دیں کہ اگر میں زندہ رہوں تو انشاءاللہ میں خود جو ہے میں خود قرض ادا کر دوں گا, اور اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو میری جو بھی گریجوٹی ملے گی, پیسہ حقوق جو بھی ملنے ہیں تو ان کے ذریعے جو ہے یہ قرض ادا ہو جائے گا. تو اس طرح ان کو آپ وعدہ کر دیں, ان کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ لکھ لیں, اس کے بعد جو ہے آپ حج وغیرہ کروائیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی صاحب بھائی. جزاک اللہ خیراً. بھائی نے اپنا نام نہیں بتایا تھا, وہ کسی صاحب کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ ہم جنس پرستی کی طرف چلا جائے کہ اس میں بھی اولاد نہیں ہوتی, کیا اس کی اجازت ہے؟ نعوذ باللہ. صاحب بھائی ان کا جو کہنا ہے یہ بالکل جو ہے کفر کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے. اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھنا یہ بھی جو ہے اللہ و رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے کہ یہ قطعاً حرام ہے. ایک تو گناہ الگ ہے کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, یہ یعنی مسلمان تو ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھتا ہے, لیکن دوسرا وہ شخص جو ہے ایک گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, تو پھر یہ معاملہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. تو ہم جنس پرستی یہ حرام ہے اور یہ خباثت ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے خبیث کام قرار دیا ہے, یہ بدکاری, بدفعلی, بدعملی ہے, اور اس کے بارے میں سوچنا بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. جہاں تک کوئی بندہ سے بھائی شادی کرتا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں, ان مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اولاد ہو, یعنی شادی کرتا ہے اولاد ہونے کے لیے, لیکن جو بدفعلی کا جو کام کرتا ہے وہ یعنی اولاد ہونے کے لیے نہیں بلکہ اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے وہ کام کرتا ہے, تو اس کے بعد آپ شادی کرنے کے بعد حلال طریقے سے کوئی مرد عورت کے ساتھ جو ہے شادی کرے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ شہوت پوری ہو, اولاد ہو, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے, ثواب ہے, اجر ہے, سب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب کا کام, اجر کا کام قرار دیا. لیکن جو دوسرا جو کام موصوف جو بتا رہے ہیں تو وہ عذاب کا کام ہے, سزا کا معاملہ ہے, جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور اس کے باوجود کہ بہت ساری خبیث بیمار ایسے لوگوں کو لاحق ہوتی, بہت ساری چیزیں اس میں ہیں, تو دنیا و آخرت میں نقصان پہنچانے والا یہ گناہ ہے, جرم ہے. یہاں تک کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم لوط کے اوپر ناراض ہو کر ان کی بستی کو ہی اللہ تعالیٰ نے زمین سے اکھاڑ کے الگ کر دیا, اور سب سے پہلے ان کے اوپر جو ہے ان کے اوپر گندھک کی بارش برسائی, ان کو اندھے کر دیا گیا, اور گندھک کی بارش ان پہ برسائی گئی, ان کے شہروں کو الٹ دیا گیا, ان کو زندہ دفن کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے ان کی آبادی کو ختم کر کے بحر میت وہاں پہ وجود میں لایا گیا, اور آخرت کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. تو یہ خیال بھی ذہن میں نہ لائے کہ یہ کام جائز ہو سکتا ہے, قطعاً یہ حرام ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے خلاف تمام مسلمانوں کو چاہے کہ متحد ہو کر ایسی حرکتوں, ایسے قوانین کے خلاف جو بھی ہم کوشش کر سکتے ہو امن و امان کے ساتھ, ایسی کوشش کر کے ایسے حالات و ایسے واقعات کو جو ہے اس دنیا سے اور معاشروں سے ختم کرنے کی کوشش کریں. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. اور بھائی کا دوسرا سوال مردوں کے حوالے سے کہ کیا وہ اپنے سینے کے بال صاف کر سکتے ہیں؟ جس سے بھائی جہاں تک جو زائد بال جو نقصان پہنچاتے ہیں اور پریشان کرتے رہتے ہیں, مثال کے طور پر بغل کے بال, زیر ناف بال, وہ تو نکالے جا سکتے ہیں, لیکن سینے کے بال نکالنے کی کوئی وجہ نہیں نظر آتی. سینے کے بال یہ تو ماشاءاللہ مردوں کے لیے خوبصورتی اور زینت ہے, لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکٹرز وغیرہ کے بال بھی انسان کے لیے تحفظ کا ذریعہ بنتے ہیں, اور اگر یہ بال ہم اتار دیں, ان کو اگر ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں تو صحت کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے, اسی لیے ان کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کی وجہ سے اذیت محسوس کرتے ہو, ان کی وجہ سے بھی, جیسے بعض لوگوں کو بال گھنے نہیں رہتے, اور جن کے بال گھنے رہتے ہوں تو ان کو کھجلی ہو جاتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, ایسی کوئی پریشانی ہے تو آپ جو ہے ان کو اگر ہٹاتے ہیں تاکہ اس اذیت سے اپنے آپ کو بچائیں, جیسے کھجلی ہو گئی کو اور بدبو آ گئی کو صفائی نہیں ہو رہی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیراً.
نظام الدین انصاری صاحب نے 4-5 ماہ پہلے عمرہ کیا ہے، لیکن ان کے سارے اخراجات ان کے کفیل نے برداشت کیے ہیں۔ ان کے ساتھی اس پر معترض ہیں کہ بھئی تم نے اپنے پیسے سے تمہارا کوئی خرچ نہیں ہوا اور تمہارا یہ عمرہ نہیں ہوا۔ کیا اس طرح کی اس میں کوئی ان کے اس قول میں کوئی صداقت ہے؟ جس سے بھائی عمرہ موصوف نے کیا، عمرہ کیا اللہ کے لیے، پیسے دیے کفیل نے، تکلیف ساتھیوں کو ہو رہی، نہیں پتہ کہ یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے، کیونکہ بے شک کوئی بندہ جو ہے اپنے مال سے عمرہ کرتا ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن کوئی دوسرا شخص یہ کہے کہ تم میری طرف سے یعنی مال لے کر عمرہ کرو، میرے مال سے عمرہ کرو، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس طرح اگر کوئی بندہ دوسروں کے مال سے عمرہ کرتا ہے وہ عمرہ بالکل صحیح ہوگا، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور جس شخص نے بھی عمرے کے لیے اخراجات دی ہوں وہ بھی برابر ثواب کا حقدار، یعنی عمرے کے سلسلے میں تعاون کرنے کا وہ جو ثواب ملتا ہے اس کا مستحق بنتا ہے۔ اسی لیے ہم یعنی موصوف کو چاہیے کہ بے فکر رہیں، انشاءاللہ موصوف کا عمرہ صحیح ہوگا۔ اور موصوف نے بھی کہا کہ جس کفیل نے پیسے دیے اس کے لیے دعا کی، اور جن جن کے لیے دعا کرنا چاہے انہوں نے دعا کی ہے، عمرہ اپنی جگہ صحیح ہوگا۔ لیکن اگر کفیل نے یہ کہا ہو کہ تم عمرے بدل کرو، میری طرف سے عمرہ کرو، ایسی صورت میں یہ عمرہ اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ موصوف نے اپنی طرف سے عمرہ کیا ہو، پھر کفیل کی طرف سے عمرہ کیا ہو۔ لیکن موصوف کے الفاظ سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کفیل نے ایسی شرط نہیں رکھی کہ تم یہ عمرہ میری طرف سے کرو، بلکہ کفیل خود موصوف کو اپنے ساتھ لے کر گیا، اس نے بھی عمرہ کیا، تو پھر وہ نہیں کہے گا کہ تم میری طرف سے عمرہ کرو، تو پھر اس نے ثواب کے لیے آپ کو پیسہ دیا، اس کا عمرہ اس کے لیے، آپ کا عمرہ آپ کے لیے، پھر جو کچھ آپ نے عمرہ کیا اس کا ثواب آپ کو ملنے کے ساتھ ساتھ جو ہے جس کفیل نے آپ کی مدد کی ہے اس کو برابر جو ہے جتنا اللہ تعالیٰ ثواب دینا چاہے دے گا۔ اس میں جو ہے موصوف پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ عدنان انیس صاحب کا سوال کہ فرض نماز میں سجدے کی حالت میں دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں تسبیح پڑھنے کے بعد یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد، اور انہوں نے 2-3 دعائیں بھی بتائیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ایک یہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اسی طرح ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا۔ تو کیا سجدوں میں فرض نماز کے سجدوں میں پڑھی جا سکتی ہیں دعائیں؟ جس سے اب اس کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سجدوں کی یا سجدے کی حالت میں دعا کرنے کی ترغیب دی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو، سنت کی نماز ہو، نفل نماز ہو، آپ جو ہے کم از کم 3 دفعہ جو ہے تسبیح، سجدے کی تسبیح کرنے کے بعد اگر انہی تسبیحات کو بار بار دہراتے ہیں یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور اگر آپ وقت پا لیتے ہیں کہ 3 تسبیحات کے بعد مجھے جو ہے امام صاحب نے جو ہے سجدہ لمبا کیا ہو، یا خود آپ جو ہے یعنی اکیلے پڑھ رہے ہوں اور آپ کا سجدہ لمبا ہے، ان دعاؤں کو آپ پڑھتے ہیں قرآنی زبان، حدیث کی زبان، عربی زبان میں، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ آپ بھرپور یعنی ان دعاؤں کے ذریعے بھرپور استفادہ کریں۔ اور اگر آپ سجدوں میں تسبیح کرتے ہوئے یہ جو دعائیں آپ نے جو موصوف نے جو جن کے بارے میں پوچھا ہے ان دعاؤں کو اگر تشہد میں بھی پڑھ لے، تحیات پڑھنے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، اس وقت بھی ہم یہ دعا اگر پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اس طرح کی کئی دعائیں، تو یہ بھی بہتر رہے گا۔ اور ان دعاؤں کو صرف سجدہ یا پھر تشہد میں ہی یعنی ان پر اکتفا نہ کریں، بلکہ نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے، گاڑی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب کبھی موقع ملے کبھی بھی ہم ان دعاؤں کو دہرا کر جو ہے خود کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اپنے والدین کو اور اپنے بال بچوں کو، اور ساری امت کو، مسلمان مرد و خواتین کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اور چونکہ ان دعاؤں کا ذکر اس لیے بھی ضروری کیا، میں نے دہرایا بھی اس لیے تھا کہ کچھ لوگ اس میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ سجدے میں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے تو یہ دعائیں تو قرآن کی ہیں، اور آپ اس طرح سجدے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اور پھر فرض نماز میں اگر پڑھنی ہے تو نفلوں میں پڑھے، اس طرح کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو ہم اس کو عید تلاوت ان دعاؤں کو نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ دعا کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دعا سجدے میں دعائیں کرنا اللہ کے رسول نے اس کے لیے خود فرمایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگو، وہ قرآنی دعائیں ہوں، احادیث میں ہوں، مسنون دعائیں ہوں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اس سے بھی آپ نے جو اشارہ کیا بے شک یہ بات صحیح ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن قرآن کی تلاوت قیام کی حالت میں ہوتی ہے، رکوع سجود میں تلاوت نہیں ہوتی، اسی لیے کوئی بھی بندہ رکوع سجود میں تلاوت کی نیت سے قرآن کی دعاؤں کو نہ پڑھیں، بلکہ دعا کی نیت سے سجدے میں کوئی بھی دعا پڑھے، قرآن کی دعا، حدیث کی دعا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مطلوب ہے، اس پر برابر اجر ملے گا اور نماز کے ثواب میں کمی انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ جس سے بھائی
اور عدنان انی صاحب کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے اور عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت کھڑی ہو گئی تو کیا پہلے ظہر کی نماز پڑھیں یا عصر کی جماعت میں شریک ہو جائیں؟ اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کرے کہ آپ عصر کی نماز سے پہلے پہنچ کر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھ لیں. ظہر کی نیت سے ظہر کی نماز، عصر کی نیت سے عصر کی نماز پڑھ لیں. لیکن چونکہ ظہر کی بھی 4 رکعت، عصر کی بھی 4 رکعت ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اگر آپ پہنچ چکے ہیں، جماعت کا آغاز ہونے والا ہے، آپ الگ سے ظہر پڑھیں گے تو پھر جو ہے یہ ٹھیک نہیں رہتا کہ 2 طرف الگ نماز چل رہی ہو. تو آپ اس جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، مگر آپ کی نیت ظہر کی ہوگی، کیونکہ نمازوں کی ترتیب جو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتائی اور نبی نے امت کو بتائی ترتیب، اس کی پابندی جو ہے یہ فرض ہے. تو ظہر کی نماز آپ پہلے پڑھیں گے، اور جو نماز چل رہی ہے با جماعت تو ان کی نیت تو ہوگی عصر کی، کیونکہ وہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ جو ہے ظہر کی نیت سے ان کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں. ظہر کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھیں، کوئی حرج نہیں. امام کی نیت عصر کی ہے، آپ کی نیت ظہر کی، بالکل آپ کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی. اور جیسے ہی امام صاحب سلام پھیر دیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے عصر کی نیت سے عصر کی نماز الگ سے پڑھیں. اس طرح آپ کی ظہر کی نماز بھی ہو جائے گی اور عصر کی نماز بھی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی. اور اب ہمارے پاس صرف 1 منٹ باقی رہ گیا ہے، اور 1 منٹ میں ہم اتنے عبدالقادر صاحب آپ کے سوال کا جواب نہیں آ پائے گا، آپ کے لیے مشکل ہوگی، الجھن ہوگی، تو اس لیے بھائی آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اگلے جمعے انشاءاللہ سب سے پہلا آپ کا سوال آئے گا، اس لیے کہ ترتیب یہی بتا رہی ہے. تو اگلے ہفتے تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن یہاں جو آخر میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ شوال اپنے اختتام کے قریب ہے، اور اس میں جو لوگ ماہ شوال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں اور اجر کمانا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ سکیں گے؟ اس سے بھائی مختصر سی بات یہی ہے کہ ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی وجہ سے جو ہے ساری زندگی یعنی سال بھر کے روزے رکھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو کوشش یہی کرے کہ ان ایام کو غنیمت جانے. جب کبھی موقع ملتا ہے، اگر موقع نہ ملے تو کم از کم پیر و جمعرات کے روزے اور شوال کے روزے، ان کو دونوں نیتوں یعنی دونوں نیتوں کے ساتھ جو ہے اگر یہ روزے رکھے جاتے ہیں تو پھر ڈبل ثواب ملتا ہے. اس طرح بھرپور فائدہ اٹھا کر جو ہے جو ثواب اور فضیلت بتائی گئی ہے تو اس فضیلت سے مستفید ہونے کی کوشش کریں. مرد و خواتین سب انشاءاللہ کوشش کر کے ثواب حاصل کریں. جزاک اللہ خیرن. اور سامعین اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے گا جو ان دنوں سوڈان میں اپنوں کے ہاتھوں شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں اور زخمی ہو رہے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں زخمی، ہزاروں کی تعداد میں بے گھر اور سینکڑوں کی تعداد میں قتل ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے جو اس قتل کی وجہ بن رہے ہیں، اس اپنی ہی ملک کی اور اپنے ہی چیزیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور ان کے لیے اور تو کوئی دعا ہم کیا کریں گے. البتہ یہ کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، جو فوت ہو گئے، ناگہانی ان کی موت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کے درجے پر ان کے شہادت درجہ عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے. اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد از جلد شفا عطا فرمائے. اس طرح پروگرام نور اسلام کا آج کا حلقہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. بإذن اللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کے روز اسی وقت رات 9 بجے اس پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ